अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरह आल इमरान की आयत नंबर 101 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कैफ़ा और कैसे तकफुरूना तुम कुफ्र करोगे व अंतुम जबकि तुम हो तुतला तिलावत की जाती है अलैकुम तुम पर आयातुल्लाही अल्लाह ताला की आयतें वफ़ीकुम और तुम्हारे अंदर रसूलुहु एक उसका रसूल मौजूद है वमयतअसिम और जो कोई मजबूत पकड़ ले बिल्लाही अल्लाह ताला के दीन को फ़क़त तो तहकीक हुदिया वो हदायत दिया गया इला सिरातिम मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। वकैफ़ा तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फीकुम रसूलुहु, यानी तुम्हारी तरफ से कुफ्र का इर्तिकाब बहुत बाइद है और अल्लाह ताला तुम्हें इससे बचाए क्योंकि अल्लाह ताला की आयत इसके रसूल पर दिन रात नाजिल की जा रही हैं और वो उन आयत की तुम पर तिलावत फरमा रहे हैं और तुम तक उन्हें पहुंचा रहे हैं। ये आयत ऐसे है जैसे कि ये आयत करीमा है। व मालकुम ला तुमिनूना बिल्लाह व रसूलु यदऊकुम लितुमिनु बिरब्बिकुम व कद अखज़ा मीसाकाकुम इन कुंतुम मुमिनीन सूरत अल हदीद में। और तुम्हें क्या है, तुम अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाते जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दावत दे रहा है कि अपने रब पर ईमान लाओ और यकीनन वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुका है अगर तुम ईमान वाले हो। अबू जमाब हबीब बिन सबा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन सुबह सवेरे हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हमारे साथ अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, आपके साथ मिलकर जिहाद किया, तो क्या हमसे बेहतर भी कोई है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो लोग जो तुम्हारे बाद होंगे वो मुझ पर ईमान लाएंगे इसके बावजूद कि उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा। मसनद अहमद की रवायत है। वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह ताला को मजबूती से पकड़ने से मुराद इसकी रस्सी यानी दीन इस्लाम को मजबूती से पकड़ना है। इरशाद बारी ताला है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ सूरह आल इमरान, और सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। और फरमाया फ़ाक़िमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वअतसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर सूरत अल हज में। सो नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह ताला को मजबूती से पकड़ो, वही तुम्हारा मालिक है, सो अच्छा मालिक है और अच्छा मददगार है।
आयत नंबर 102। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोगो जो आमानु ईमान लाए हो, मुत्तकुल्लाह, तुम डरो अल्लाह ताला से, हक का जैसा कि हक है, तुकाती ही इससे डरने का, वला तमुतुन्ना, और ना हरगिज तुम मरना, इल्ला मगर, व अंतुम इस हाल में के, अंतुम तुम मुस्लिमून मुसलमान हो। इस आयत का मतलब ये है कि इस्लाम के अहकाम व फराइज़ पूरे तौर पर बजा लाए जाएं और मनहियात के करीब ना जाया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, इंसान की फितरत है कि वो इंतकामी तौर पर सब कुछ कर गुजरता है, लेकिन सही मानियों में अल्लाह ताला से डरने वाला वो है जो हक पर होते हुए भी अल्लाह ताला के लिए झगड़े को छोड़ देता है। इरशाद बारी ताला है, बतलू अलैहिम नबा अपना आदमा बिलहक इस कर्रबा कुर्बानन फातो कुबिला मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिनल आखर काल ला अक्तुलन्नका काल इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन ला इम्बसत्ता इलैया यदका लितक्तुलानी मा आना बिबासिति यादिया इलैका लिअक्तुलाका इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, सूरत अल माइदा में। और उन पर आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की खबर की तिलावत हक के साथ कर, जब उन दोनों ने कुछ कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल ना की गई। उसने कहा, मैं तुझे जरूर ही कत्ल कर दूंगा। उसने कहा, बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों ही से कबूल करता है। अगर तूने अपना हाथ मेरी तरफ इसलिए बढ़ाया कि मुझे कत्ल करे, तो मैं हरगिज अपना हाथ तेरी तरफ इसलिए बढ़ाने वाला नहीं कि तुझे कत्ल करूं। बेशक मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ जो सारे जहानों का रब है। अल्लाह ताला से डरो जैसा कि इससे डरने का हक है। इसका मतलब ये है कि आदमी अपनी इस्तात के मुताबिक अल्लाह ताला से डरता रहे, जैसा कि कुरान ने खुद इरशाद फरमाया, फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम वस्माउ वातियु व अनफिकु खैरल लिअनफुसिकुम व मन युक्का शुह्हा नफ्सिही व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, सूरत अत-तगाबुन में। सो अल्लाह ताला से डरो जितनी ताकत रखो, और सुनो और हुक्म मानो और खर्च करो तुम्हारे इसलिए तुम्हारे अपने लिए बेहतर होगा, और जो अपने नफ्स के बुखल से बचा लिए जाएं सो वही कामयाब हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 आदमी ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला उस दिन, जिस दिन कहीं साया ना होगा, अपने साए में जगह देगा। उनमें से एक वो शख्स जिसे कोई जी मर्तबा हसीन औरत बुराई की दावत देती है, तो वो कहता है, मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। सैयदना नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल भी वाज़े है और हराम भी वाज़े है, और इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबा अमूर हैं। तो जिस शख्स ने इस काम को छोड़ा जिसमें उसे गुनाह का शुबा है, तो वो इस काम को जिसमें गुनाह वाज़े है ज्यादा छोड़ने वाला होगा। और जिस शख्स ने इस काम पर जुर्रत की इस जिसमें उसे गुनाह का शुबा है, तो अन करीब वो उस गुनाह में जा पड़ेगा। जिस काम में गुनाह वाज़े है, तमाम गुनाह अल्लाह ताला की चरागाह हैं,
تو جو شخص اس چراگاہ کے ارد گرد اپنا جانور چراتا ہے وہ عنقریب اس چراگاہ میں جا پڑے گا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یعنی اپنی صحت و سلامتی کے زمانے میں اسلام کی حفاظت کرو تاکہ تمہارا اسلام ہی پر خاتمہ ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی۔ آپ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون کی تلاوت کی اور فرمایا اگر جہنم کے تھوہر کے درخت کا ایک قطرہ گرا دیا جائے تو وہ تمام روئے زمین کے لوگوں کی زندگی تلخ کر دے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی تھوہر ہوگا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے 3 دن قبل یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں کوئی شخص فوت نہ ہو مگر وہ اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا دنیا میں اس طرح رہو کہ تو پردیسی ہے یا راہ گزرنے والا ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر اور جب صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر، اور اپنی تندرستی سے اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کر لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو بِحَبْلِ اللَّہِ، اللہ تعالیٰ کی رسی، جمیعاً اکٹھے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور نہ جدا جدا ہو جاؤ، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت، علیکم جو تم پر ہوئی، اس جب کنتم تھے تم اعداءً باہم دشمن، فَأَلَّفَ، تو اس نے الفت ڈال دی، بینہ درمیان، قلوبکم تمہارے دلوں کے اندر، فَأَصْبَحْتُمْ چنانچہ تم ہو گئے، بِنِعْمَتِہِ اس کے احسان سے، اخواناً بھائی بھائی، وَكُنْتُمْ، اور تھے تم، علی شفا کنارے پر، حفرات من النار، آگ کے ایک گھڑے کے، وَأَنْقَذَكُمْ، بلا کر اس اللہ تعالیٰ نے بچایا تمہیں، منہا اس آگ سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی آیتیں، لعلکم شاید کہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّہِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد کتاب اللہ ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو جاؤ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ عز و جل کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے،
جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہوگا اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ اور دوسری باری چیز میرے اہل بیت ہیں۔ میں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں۔ میں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں۔ میں اپنے اہل بیت کے معاملہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کے لیے 3 بار یہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن مجید اور حدیث نبوی، اس لیے کہ کتاب اللہ کا اطلاق حدیث پر بھی ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اور زید بن خالد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ اتنے میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیں۔ پھر اس کا ایک فریق مخالف کھڑا ہوا اور وہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا۔ اس نے کہا، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرما دیجئے اور مجھے کچھ بیان کرنے کی اجازت دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا، کہو۔ اس نے کہا، میرا لڑکا اس شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا، اس شخص کی بیوی کے ساتھ زنا کر بیٹھا، میں نے اس کی طرف سے فدیہ میں 100 بکریاں اور 1 غلام اس شخص کو دیا۔ پھر میں نے کچھ اہل علم لوگوں سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطنی ہوگی، نیز اس شخص کی بیوی کو سنسار کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں ضرور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ 100 بکریاں اور غلام واپس کیے جائیں گے اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور وہ 1 سال کے لیے جلا وطن ہوگا۔ اور اے انیس، تم اس شخص کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اعتراف کرے تو اسے سنسار کر دو۔ انیس رضی اللہ عنہ صبح کو اس کے پاس گئے، اس نے اعتراف کر لیا، چنانچہ انیس رضی اللہ عنہ نے اسے سنسار کر دیا۔ اس واقعے میں جو فیصلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن مجید میں نہیں ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق کہا، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے حدیث بھی مراد ہوتی ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور تفرقہ بازی سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ سورۃ الانعام میں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور کئی گروہ بن گئے تو کسی چیز میں بھی ان سے نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ سورہ آل عمران میں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے،
اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا تو عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے اور فرقہ بندی سے بچنے کی تاکید بہت سی احادیث میں ملتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند فرماتا ہے اور 3 باتوں کو تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے۔ وہ تمہارے لیے یہ پسند فرماتا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو۔ اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ناپسند فرماتا ہے وہ بے مقصد ادھر ادھر کی باتیں، کثرت سوال اور مال ضائع کرنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں اختلاف نہ کیا کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں نے اختلاف کیا تو وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ سیدنا ابو بردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی پیدا کرنا، سختی میں مبتلا نہ کرنا، خوشخبری سنانا، نفرت نہ پھیلانا، اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں اور بائیں چند خطوط کھینچے اور فرمایا، یہ ایسے متفرق راستے ہیں جن میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سورۃ الانعام میں، اور یہ کہ بے شک یہی میرا راستہ ہے سیدھا، بس اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ایک حدیث بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کے وسط میں جگہ حاصل کرے تو وہ جماعت کے ساتھ چپٹ جائے۔ جماعت کے ساتھ چمٹ جائے، کیونکہ اکیلے شخص کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور وہ 2 آدمیوں یعنی جماعت سے دور ہوتا ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر سے متعلق سوال کیا کرتے تھے، اور میں اس خوف سے کہ کہیں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر سے متعلق سوال کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہلیت میں مبتلا تھے، برائیوں میں گرے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خیر سے مشرف فرمایا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد پھر خیر بھی ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اس میں کدورت ہوگی۔ میں نے پوچھا، کدورت کیا ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے طریقہ کی بجائے دوسرے طریقوں کی رہنمائی کریں گے،
تم ان کی بعض باتوں کو اچھا سمجھو گے اور بعض باتوں کو برا سمجھو گے۔ میں نے عرض کی کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لوگ اس طرح گمراہی پھیلائیں گے گویا کہ وہ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا رہے ہوں، جو ان کی پکار پر لبیک کہے گا وہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کوئی صفت ہم سے بیان کر دیجئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری ہی قوم کے لوگ ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں باتیں کریں گے۔ میں نے پوچھا اگر میں وہ زمانہ پا لوں تو مجھے آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے چمٹے رہنا ہوگا۔ میں نے پوچھا اگر نہ مسلمانوں کی جماعت ہو اور نہ ان کا امام؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت میں تم تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے، حتیٰ کہ تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں موت آئے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ آیت کریمہ اوس و خزرج کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ زمانہ جہلیت میں ان کے درمیان شدید عداوت، کینہ پروری اور نفرتیں تھیں، جن کی وجہ سے ان میں طویل جنگیں اور لڑائی جھگڑے ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام کو بھیجا اور ان دونوں خاندانوں کے لوگ مشرف با اسلام ہو گئے تو وہ آپس میں بائی بائی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار اور معاون و مددگار بن گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورۃ الانفال میں وہی ہے جس نے تجھے اپنی مدد کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ قوت بخشی اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتا، ان کے دلوں کے درمیان الفت نہ ڈالتا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، بے شک وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا مال تقسیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس احسان کی طرف اشارہ فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حنین کے مال کی تقسیم کے وقت جب کچھ انصار کے لوگوں نے اس وجہ سے اعتراض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو زیادہ حصہ دے دیا تھا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت کے مطابق ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت سے نوازا۔ تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، مگر میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی، اور تم فقیر تھے مگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے دولت مند بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ ارشاد فرماتے تو اس کے جواب میں وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔